बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज का हमारा दर्स नुहम का बकिया हिस्सा है। लुत्फ़न तवज्जो कुनीद, इस पर तवज्जो करें। आज हम सीखेंगे रियाज़ियात की अलामात को फ़ारसी में क्या कहते हैं, उनके नाम क्या हैं। जिसे हमारे पास इक्वल है या बराबर की निशानी है, जमा है, काटू है, ज़रब है और तकसीम, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इनके लिए फ़ारसी में कुछ अल्फाज हैं। जैसे आप इस सफ़े ये सदो हिजदा पे निगाह करेंगे, सदो हिजदा पर, तो वहाँ पर आपको ये निशानी निगाह दिखाई देंगी जहाँ पे लिखा होगा लुत्फ़न तवज्जो कुनीद निशानी हाई रियाजी। तो ये जो सबसे ऊपर पहली निशानी है बराबर की, तो ये निशानी दो लकीरें होती हैं, लेकिन इसको हम क्या नाम देते हैं, बराबर। तो बराबर की निशानी को जो फ़ारसी में नाम दिया जाता है वो बोला जाता है मुसावी, यानी बराबर। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, दो बीच में बराबर की निशानी है, फिर दो है, तो इसको फ़ारसी में कैसे पढ़ेंगे, इसको फ़ारसी में इस तरीके से पढ़ेंगे कि दो मुसावियास बादो। तो इसको पढ़ेंगे दो मुसावियास बादो। इस दो मुसावियास बादो को कैसे लिखेंगे, दो और बीच में दो लकीरों के निशाने और फिर दो। उसके बाद है टोटल की निशानी, जमा की निशानी है। तो हम तो कहते हैं जमा, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, 3 और 4 को मिलाकर 7 होंगे, तो हम ऐसे कहेंगे। लेकिन इसको फ़ारसी में कैसे अदा करेंगे, इस निशानी का नाम फ़ारसी में क्या है, जमा तो नाम है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो इसके लिखने के लिए इस लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अलावे, या अलावे इस्तेमाल करेंगे, या बेइज़ाफ़े ये से बे अलावे ये 4 मुसावियास बाहाफ्त, यानी 3 को मिलाएंगे 4 से, तो ये बराबर हो जाएंगे किसके, 7 के। तो बे अलावे या बे इज़ाफ़े जमा के लिए कहते हैं। मिनहा काटू का निशान है, तो काटू के लिए यहाँ पे लफ्ज़ मिनहा इस्तेमाल होता है। जैसे हाश्त मिनहा ये 2 मुसावियास बशिश, यानी 8 में से 2 को कम करें तो कितने बचेंगे, 6। तो यहाँ पे काटू की निशानी के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मिनहा। हाश्त मिनहा ये 2 मुसावियास बशिश, यानी हाश्त 8 में से 2 को कम करेंगे तो ये बराबर है किसके, 6 के। उसके बाद है ज़रब। ज़रब की निशानी को ये हम भी ज़रब निशानी बोलते हैं। उसके लिए फ़ारसी में लफ्ज़ जो पढ़ने में आता है ज़रब दर, हम पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे इसने खुद मिसाल दी है, 2 ज़रब दर 5 मुसावियास बादह, यानी 2 को 5 से ज़रब करेंगे तो 10 हो जाएंगे। उसके बाद निशानी है तकसीम की, तो यानी इसको तकसीम कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, तो 12 को डिवाइड करना है 3 से, तो ये मिसाल के तौर पे फ़ारसी में इसके लिए इस्तेमाल होगा लफ्ज़ तकसीम बैर। 12 तकसीम बैर से मुसावियास बा4, यानी 12 को अगर तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, तो ये बराबर है किसके, 4 के बराबर आएगा। इसका जवाब क्या आएगा, 4। उसके बाद तमरीन है लुत्फ़न गुश कुनीद व तिकरार कुनीद। इसको सुनिएगा और इसके साथ दोहराइएगा। अब इसने लिखे हैं और लिखने के साथ इसको पढ़ेगा, तो अभी इसको सिर्फ आप सुने और इसको गौर से
سننے کے بعد تکرار کریں، ان کے ساتھ دہرائیں. تکرار کریں گے تو یہ آپ کی زبان اس کو پڑھنے کی عادی ہو جائے گی. اس کے بعد یہ تمرین لطفاً بخونید، یہ آپ کو خود کو پڑھنی، ان دونوں کی وائس میں چلا دیتا ہوں. یہ معنی اتنی مشکل نہیں ہے، وہی عدد ہیں جن کو سمجھنا ہے. نیچے نمبر 1 پہ آتے ہیں. معمولاً در زبان گفتار به جای واژه مساوی است از واژه گفتار میشه استفاده میکنیم. یہاں پر یہ ایک بات کہہ رہا ہے کہ معمولاً یعنی عموماً جو بولا جاتا ہے باہر، یعنی لکھنے میں تو اسے لکھتے ہیں کہ مساوی است با دو، مثال کے طور پہ 2 مساوی است با 2، یہ لکھنے میں ہے. لیکن لفظ مساوی کی جگہ پر بولا جاتا ہے، آج کل کے دور میں جو بولا جاتا ہے وہ ہوتا ہے میشے، یعنی 2 میشے 2. تو اس طریقے سے وہ جس نے نیچے اس نے مثال دیے سے بے علاوہ 4 میشے ہفت، یعنی 3 کو 4 سے ملائیں گے تو 7 ہوں گے. جیسے ہم بولتے ہیں ہوں گے 2 ضرب در 5 میشے 10. تو ماہوراً جو بولا جاتا ہے وہ لفظ میشے بولا جاتا ہے، یعنی 2 میشے 2، یا اس نے خود جو مثال دی ہے سے بے علاوہ 4، یعنی 3 کو جب 4 سے ملائیں گے تو میشے ہفت یعنی 7 ہو جائیں گے. یا اس طریقے سے ان ساروں کو ساروں کی جگہ جہاں پہ مساوی استعمال کے لفظ میشے استعمال کرتے ہیں، ماہوراً جو آج کل بولا جاتا ہے، لیکن لکھنے میں وہی مساوی است لکھتے ہیں. لیکن یہاں پر بولنے میں کبھی بھی مساوی است نہیں بولیں گے، ہم کہیں گے کہ میشے 2 میشے 2، یا سے بے علاوہ 4 میشے ہفت. 8 منهای 2 میشه 6، 2 ضرب در 5 میشه 10، 12 تقسیم بر 3 میشه 4. تو اس طریقے سے اس کو ماہوراً بولتے ہیں. تو اس کو آپ سنیے گا، تھوڑا سا گوش کنید و تکرار کنید کو، اور بخونید کو بھی سنیے گا. اور ان کی یہ تو آپ پڑھ کے ہمارے پاس میں بھیجیے کہ یہ کیا لکھا ہے، اور عدد کے لیے کون سے لفظ استعمال ہوں گے، یہ کتنے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پڑھ کے بتائیے گا ضرور. صفحه 118. لطفاً توجه کنید. نشانه های ریاضی. 1. می نویسیم میخوانیم 2 مساوی است با 2. می نویسیم میخوانیم 3 به علاوه 4 مساوی است با 7. می نویسیم میخوانیم 8 منهای 2 مساوی است با 6. می نویسیم میخوانیم 2 ضرب در 5 مساوی است با 10. می نویسیم 12 تقسیم بر 3 مساوی است با 4. گوش کنید و تکرار کنید. 8 به اضافه 2 مساوی است با 10. 15 منهای 10 مساوی است با 5. 3 ضرب در 4 مساوی است با 12. 8 تقسیم بر 4 مساوی است با 2. لطفاً بخوانید. 5 ضرب در 4 مساوی است با 20. 40 تقسیم بر 8 مساوی است با 5. 39 منهای 15 مساوی است با 24. 80 به علاوه 19 مساوی است با 99. 25 ضرب در 3 مساوی است با 75. 72 تقسیم بر 9 مساوی است با 8. 100 منهای 75 مساوی است با 25. 56 به علاوه 17 مساوی است با 73. 1. معمولاً در زبان گفتار به جای واژه مساوی است از واژه گفتاری میشه استفاده می کنیم. 3 به علاوه 4 میشه 7. 2 ضرب در 5 میشه 10. تو اس کے بعد اب آپ خود ہی اس کو لطفاً بخونید کو سمجھ گئے ہوں گے. یہ وائس کے بعد اب چلتے ہیں اگلے صفحے پر.
اس کے بعد والے صفحے پہ پھر ریاضیاتی نشانی ہے، یہ ریاضی 2. لطفاً توجہ کنید. یہاں پر میں مقدماً ایک بات آپ کو بتا دوں، ہمارے پاس لفظ ہوتا ہے پرسنٹ، یعنی کتنے پرسنٹ ہیں، ایک بات یہ ہوتی ہے. دوسری بار ہم بولتے ہیں کہ یہ 4 میں سے دوسرا ہے، یا مثال کے طور پہ بولتے ہیں کہ بھائی دوسرا حصہ، چوتھا حصہ ہے، 5واں حصہ ہے، یہ 10 میں سے 8 ہیں، یا 20 میں سے 18 ہیں. تو اس کے لیے کیا ہوتے ہیں پرسنٹ جو ہوتے ہیں، ان کے لیے درصد یعنی 100 میں سے، جیسے ہم بولتے ہیں 100 میں سے تو درصد استعمال ہوگا. لیکن جیسے ہم بولیں گے یہ چوتھا حصہ، 4 کا تیسرا حصہ، یا 5 کا جو ہے نا دوسرا حصہ، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے دوسرا حصہ کے لیے وہ ہوتا ہے ممیز. یعنی یہ 50 میں سے 10 ہیں، یا 10 میں سے 5 ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ممیز. تو یہاں پہ نشانیاں دی ہوئی ہیں. یہ جو پہلی نشانی ہے لیکن 2 نقطوں والی، اس کو کہتے ہیں درصد، یا ہم کہتے ہیں پرسنٹ، اور یہ کہتے ہیں درصد. اور دوسری ہے ممیز کی نشانی. جیسے نشانی ہے یہ ریاضی می نویسیم، اس کو اس طریقے سے لکھیں گے 20، یہ ایک لکھے اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ 20 تو 5 درصد، اس کی نشانی کو کیا پڑھیں گے؟ ہم لفظ درصد استعمال کریں گے. یہاں مثال کے طور پہ نیچے آئیں گے، یہاں پہ جس نے 1 لگایا ہے وہاں پہ نیچے گول اس نے دائرہ دے کے بتا دیا ہے کہ 20 تو 5 درصد یعنی اتنا سا حصہ ہوتا ہے. 25واں حصہ 100 میں سے 50 درصد یعنی 100 میں سے 50، تو اس طریقے سے اس کو کہیں گے. 90 درصد تو اتنا حصہ ہوتا ہے. یہ نیچے دونوں حصوں کے لیے اس نے دیا ہے. اور 100 درصد یعنی 100% مکمل ہوا، 100 کے 100% جیسے ہم بولتے ہیں. تو اس کے بعد آتے ہیں ممیز کی طرف، یعنی 9 میں سے اتنا ہے، 100 میں سے اتنا ہے. 9 ممیز 75 صدم. یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ممیز میں وہاں پہ 100 درصد یعنی کلی طور پہ ہوتا ہے 10 15 جتنے بھی ہوں. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس نشانی سے پہلے والا جو عدد ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد عدد نہیں ہوتا. لیکن اس ممیز میں دونوں طرف عدد ہوتے ہیں، اور جو نشانی کے ایک طرف والا عدد کم ہوتا ہے دوسرے والا زیادہ ہوتا ہے. یہ اس میں ہوتا ہے ممیز میں. تو ممیز میں اگر بعد والا عدد زیادہ ہے تو اس کے لیے صدم استعمال کریں گے. اگر 10 سے اوپر ہے تو اس کے لیے 100 استعمال کریں گے. اگر 10 سے نیچے ہے تو اس کے لیے دہم استعمال کریں گے 10 تک. 10 کے بعد کے لیے بعد کے لیے وہ تقریباً وہی الفاظ یعنی صدم استعمال کریں، جیسے 9 ممیز 75 صدم. اب 75 95 ہے تو کیا کہیں گے؟ صدم. یا اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال کریں گے 9 75 صدم، دونوں کر سکتے ہیں، ممیز کو لفظ کو ہٹا دیں گے. تو نیچے آتے ہیں جیسے 4 ممیز 5 دہم. تو 4 ممیز 5 دہم یعنی چوتھا حصہ، 4 کا جو ہے نا 5واں حصہ، تو 4.5 بھی ہم کر سکتے ہیں، یعنی 10 تک ہے ہماری، تو یہاں پہ دہم کہیں گے. 10 میں سے 5واں حصہ، 4 کا 10 میں سے 5واں حصہ، یعنی 4 کو ہم تقسیم کریں گے 10 میں، اس کا جو وہ آدھا بنے گا اس کو کہتے ہیں 5واں حصہ، یعنی 4.5 بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد لطفاً توجہ کنید. 98 درصد مردم ایران مسلمان هستند، یعنی 100 میں سے 98% جو ہے نا ایران کے لوگ مسلمان ہیں. دوسری
30% شاگردان مدرسه ما اهل آفریقا هستند. یعنی 100 میں سے 30% جو ہے نا شاگرد ہمارے مدرسے کے جو شاگرد ہیں وہ افریقہ کے ہیں. تیسری پہ آتے ہیں، تیسری تمرین پہ. 60%، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ 60% دانشجوهای این دانشگاه مجردند. یعنی 100 میں سے 60% جو یونیورسٹی کے شاگرد ہیں وہ غیر شادی شدہ ہیں، سنگل ہیں. و 40% آنها متأهل هستند. یعنی 40% جو لوگ ہیں وہ شادی شدہ ہیں. چارم کو پڑھیں گے. نمره املای من 17 ممیز 75 و نمره دوستم 19 ممیز 25 است. یعنی میرے نمبر جو ہیں 17 اور 75 پوائنٹ ہیں، اور میرے دوست کے جو نمبرے ہیں 19 اور 25 پوائنٹ ہیں. تو اس کو پڑھیں گے، ممیز ہیں تو ممیز کو کیسے پڑھیں گے؟ 75 صدم، ممیز 75 صدم پڑھیں گے. اور 19 ممیز 25 صدم کہیں گے یہاں پہ لفظ. اس کو میں نے پہلی مرتبہ اس لیے پتا کہ یہ تھوڑا سا واضح ہو جائے. جیسے اب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں. نمبر املائی من 18 ممیز 75 صدم کہیں گے. اگر یہاں پہ 10 سے کم ہوگا تو کہیں گے دہم. کہ میرے نمبر جو ہے نا 17 75 پوائنٹ ہے، اور میرے دوست کے نمبر 19 ممیز 25 صدم. یعنی میرے دوست کے جو نمبرے ہیں وہ 19 25 پوائنٹ ہیں. عددہ ہی زیر راب خونید، اس عدد کو پڑھیں. یہ آپ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں کہ ان کو کس سے پڑھیں گے. ایک کو میں پڑھ دیتا ہوں، جیسے 67 ممیز 25 صدم، یا 9 ممیز 7 دہم. اس کے بعد آتے ہیں ایک صدم کا میں پڑھتا ہوں، جیسے 80 لاسٹ میں اسی لکیر کے اسی جو لائن کے 83 درصد، 83 درصد پڑھیں گے ہم اس نشانی کو. تو چلتے ہیں اگلے صفحے پر. متن ہے، اس متن کو پہلے سنیے گا پھر اس کا ترجمہ انشاءاللہ. صفحه 120. جنگل. در بیشتر کشورها جنگل وجود دارد. در جنگل علاوه بر درختان کوچک و بزرگ، حیوانها، پرنده‌ها و حشره‌های گوناگون زندگی می‌کنند. ایران هم جنگل‌های بزرگ و زیبایی دارد. طول جنگل‌های ایران صدها کیلومتر است. بیشتر این جنگل‌ها در شمال ایران قرار دارد. در این جنگل‌ها درختان بسیار بلند با ارتفاع حدود 20 متر وجود دارد و حیوان‌های گوناگون مانند خرس، یوزپلنگ، ببر، آهو، خوک، هدهد، طوطی، عقاب، دارکوب و غیره زندگی می‌کنند. ببر ایرانی دومین ببر بزرگ جهان است. طول آن با دمش حدود 3 متر و وزن آن بیشتر از 240 کیلوگرم است. عقاب طلایی زیباترین عقاب جنگل‌های ایران است. این پرنده هر روز حدود 300 گرم گوشت می‌خورد و در مکان‌های کم درخت جنگل یا کوه‌ها زندگی می‌کند. چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف. صفحہ 120. متن درس ہمارا ہے جنگل، یعنی جنگل کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج. در بیشتر کشورها جنگل وجود دارد. در ہے تو لاسٹ میں کیا آئے گا؟ وجود دارد. یعنی اکثر جو ہے نا ملکوں میں جنگل ہے، اکثر کنٹریز میں جو ہے وہ جنگل ہے. در جنگل علاوه بر درختها کوچک و بزرگ، حیوانها، پرندهها و حشرهای گوناگون
زندگی میکنند. یہاں پہ لفظ گوناگون نیو ہے. یہاں پہ گوناگون کی معنی کریں گے یعنی مختلف، زیادہ، یعنی جانور، حشر مختلف قسم کے رہتے، مختلف قسم کے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. درختان کوچک و بزرگ، چھوٹے اور بڑے جنگل میں اس کے علاوہ کے چھوٹے اور بڑے درخت ہوتے ہیں، حیوان ہوتے ہیں، پرندے اور حشرات زیاد یعنی مختلف قسم کے رہتے ہیں وہاں پر جنگل میں. ایران ہم جنگل های بزرگ و زیبایی دارد. ایران ملک میں ہم جو نا نیز یہاں پہ ایک جنگل بزرگ اور بہت اچھا ہے، ایک بڑا جنگل اور دیکھنے والا اچھا جنگل ہے. طول جنگل های ایران 100 کلومیٹر است. ایران کا جو جنگل ہے اس کی جو طول ہے وہ 100 کلومیٹر ہے. بیشتر این جنگل ها در شمال ایران قرار دارد. اس کا اکثر حصہ جو ہے، اس کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ ایران کے شمال میں ہے. قرار دارد یہ ہمارے پاس بھی استعمال ہوتا ہے، قرار یعنی وہاں پر ہے، شمال لفظ ہمارے پاس بھی ہے. در این جنگل ها درختان بسیار بلند با ارتقاء حدود 20 میٹر وجود دارد. اس جنگل میں بہت زیادہ بلندی والے درخت، بہت زیادہ بلند درخت جن کی بلندی تقریباً 20 میٹر ہوتی ہے جنگل میں ہے. وہ حیوان ہے یہ گوناگون، اور اس جنگل میں بہت قسموں کے حیوان رہتے ہیں مانندے جن میں سے خرس، یوز فلنگ، ببر، آہو، خوک، ہدہد، طوطی، عقاب، دارکوب وغیرہ زندگی می کند. تو یہاں پہ تقریباً ہم الفاظ وہی ہے جو پڑھ کے آئے ہیں. ببر ایرانی دومین ببر بزرگ جہان است. ببر بولتے ہیں ٹائیگر کو، جو اس کو ہم ٹائیگر بولتے ہیں اس کو یہ بولتے ہیں ببر ایرانی، یعنی ٹائیگر ایرانی دومین ببر بزرگ جہان است. یعنی دنیا میں دوسرے نمبر پہ بڑا جو ہے نا، جہان یعنی دنیا، جو سارے ملک بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں جہان. اس دنیا میں، پوری دنیا میں جو ہے نا دوسرے نمبر پر ایرانی ٹائیگر ہے، دومین یعنی دوسرے نمبر پر. طول آن با دمش حدوداً 3 میٹر و وزن آن بیشتر از 240 کیلوگرم است. اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً اس کے دمش کہیں گے یعنی پوچھ کے ساتھ 3 میٹر کی ہے، اور اس کا جو وزن ہے، اس شیر کا جو ایرانی شیر ہے اس کا وزن 240 کلو گرام ہے. عقاب طلائی یعنی سونے رنگ کا جو عقاب ہے، یہاں پہ عقاب تو ہمارے اردو میں بھی ہے، عقاب طلائی اس کا نام ہے. عقاب طلائی یہ زیبا، یہاں پہ جو تصویر میں آپ دیکھیں گے جس پہ گول دائرہ ہے، عقاب طلائی زیبا ترین عقاب جنگل ہے ایران است. عقاب طلائی بہترین جو ہے نا دیکھنے والا حسین ترین جو ہے نا عقاب جنگل ایران ہے. این پرندے ہر روز حدوداً 300 گرام گوشت میخورد، اور یہ پرندہ حدوداً 300 گرام گوشت کھاتا ہے. ماشاءاللہ. و در مکان های کم درخت جنگل یا کوه ها زندگی میکند، اور یہ اس جگہوں پہ رہتا ہے جہاں پہ درخت کم ہو یا جبلوں کی چوٹیوں پہ رہتا ہے. چلتے ہیں اگلے صفحے پر، اس کو تھوڑا سا سنیے گا، بعد میں اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. صفحه 121. در کنار جنگل‌های شمال ایران دریاچه مازندران، خزر، بزرگترین دریاچه جهان قرار دارد. این دریاچه حدود 737,000 کیلومتر است و بیشترین عمق آن حدود 980 متر است. مردم ایران در تابستان و روزهای تعطیل برای دیدن جنگل‌های زیبای شمال و دریاچه مازندران به آنجا مسافرت می‌کنند.
لطفاً پاسخ دهید. 1. در جنگل چه چیزهایی وجود دارد؟ 2. بزرگترین دریاچه جهان چه نام دارد؟ 3. دریاچه مازندران در کجا قرار دارد؟ 4. آیا عمق این دریاچه حدود 737 متر است؟ 5. چه حیوانهایی در جنگل‌های ایران زندگی می‌کنند؟ 6. زیباترین عقاب ایرانی چه نام دارد و در کجا زندگی می کند؟ 1. منظور مساحت این دریاچه می باشد که حدود 737,000 کیلومتر مربع است. صفحه 121 इसका तर्जुमा در کنار جنگل های شمال ایران دریاچه مازندران خزر بزرگترین دریاچه ایران دریاچه جهان قرار دارد. यहाँ पे दरिया बोलते हैं कुली तौर पे समंदर को. दरियाचे के लिए हम अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करें दरिया जो हमारे पास इस्तेमाल होता है वो बेस्ट रहेगा, लेकिन समंदर का एक छोटे से हिस्से को जजीरे को दरियाचे भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो आबाद होता है उसको जजीरा बोलते हैं, जो पानी होता है बहता है उसको बोलते हैं दरिया, यानी छोटा सा समंदर दरियाचे बोलते हैं. जैसे हमारे पास लफ्ज़ ख़ुद दरिया इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं ये दरियाचे, लेकिन लफ्ज़ दरिया की जो ख़ुद माना है वो है समंदर की. در کنار جنگل های شمال ایران یعنی ایران کے شمال میں جنگل ہے اس کے نزدیک اس کے ساتھ ہی دریاچے مازندران دریاچے جس کا نام ہے مازندران یا خزر بزرگترین دریاچے یہ جہان قرار دارد. دنیا میں بڑا دریا ہی ہے جو یہاں پہ ہے یہ کہہ رہے ہیں. این دریاچه حدوداً 737,000 کیلومتر 737,000 کیلومتر است. اس دریاچے کی جو ہے نا مسافت تقریباً 733,000 جو ہے نا کلومیٹر ہے. 733,000 اس کی مسافت ہے. و بیشترین عمق آن حدوداً 980 میٹر است اور اس کی جو گہرائی ہے وہ 980 میٹر اس کی گہرائی ہے. مردم ایران در تابستان و روزهای تعطیل برای دیدن جنگل‌های زیبای شمال و دریاچه مازندران به آنجا مسافرت می‌کنند. مردم ایران یعنی ایران کے لوگ در تابستان گرمیوں میں اور روزهای تعطیل چھٹیوں کے دنوں میں برای دیدن جنگل‌های زیبای شمال یعنی دیکھنے کے لیے بہترین دیکھنے کے لیے جو جنگل شمال ہے اس کو دیکھنے کے لیے و دریاچه مازندران اور دریائے مازندران کو دیکھنے کے لیے به آنجا مسافرت میکنند وہاں کے لیے سفر کرتے ہیں گرمیوں کے موسم میں. اس کے بعد ہے لطفاً پاسخ دہید ان سوالوں کے جواب دیں. تقریباً یہ سوال اسی متن سے ہیں ان کے جوابات دیں اور اس کے بعد اگلے صفحے پر تمرینات ہیں جو تمرینات آپ دوستان کو خود کو حل کرنی ہے. میں تھوڑی سی اس کی ایک دو کو حل کر دیتا ہوں جسے مانند مثال بواجہ یہ گوناگون جملے بیت سازی لفظ گوناگون سے جملے بتائیں جیسے ما غذا خوردن ما غذا ہی گوناگون مانند برنج نیمرو گوشت و ساندویچ میں خوریم. ہم مختلف قسم کی غذا کھاتے ہیں جیسے برنج ہیں چاول ہیں نیمرو ہے آملیٹ وغیرہ گوشت سینڈوچ وغیرہ کھاتے ہیں. او لباس فروختن او لباس های گوناگون می فروشد. گوناگون کے بعد لفظ مانند لانا پڑے گا جیسے او لباس های گوناگون مانند پیراهن زیر شلوار
شلوار و غیر می فروشد. اس طریقے سے دوسرا آپ اور تیسرا یہ بنائیں. با واجہ یہ صحیح کامل کنید. اس کو کامل کرنا پر کرنا ہے کہ کس سے یہ پر ہوگا. جیسے وزن دوستم 60 کلو گرام آئے گا, 60 میٹر آئے گا. یہاں پہ مثال کے طور پہ پہلے حل کریں گے تو یہاں پہ آئے گا وزن ہے تو یہاں پہ کلو گرام آئے گا, کیونکہ دوست ہمارا 60 کلو میٹر کا تو نہیں ہو سکتا اتنا لمبا, اس لیے یہاں پہ کلو گرام آئے گا. 60 کلو گرام است. 10 منهای 2 مساوی است با 8. یہاں پہ منہا آئے گا, 10 منهای 2. تو میں نے حل کر دی, باقی یہ